बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन खातिमिन नबिय्यीन व अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी खुश व खुर्रम से होंगे। और आज का जो टॉपिक है, दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ योर दिस यूनिट एंड द टॉपिक इज रिबा एंड इट इज मीनिंग एंड प्रोहिबिशन। रिबा यानी यूजरी is a Quranic term. Riba is a Quranic term. Its English translation is interest or usury, which means a charge at an exorbitant rate of interest made for a loan or credit facility or a payment made by a bank or other financial institution for the use of money deposited in an account. तो ये जो डेफिनेशन, ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको, दिस इज यू कैन सी दिस डेफिनेशन और यू कैन सी दिस मीनिंग फ्रॉम एनी बुक। कोई भी किताब अगर आपके पास होगी, तो अगर आप रिबा या इंटरेस्ट को देखना चाहते होंगे कि इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग आपको हर एक डिक्शनरी में, हर एक किताब में तकरीबन यही जो है आपको मिलेगा कि ये एक वो जो चार्ज होता है, जो किया जाता है, लेवल किया जाता है, या एक ऐसी पेमेंट है जो एक बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इदारा जो होगा, तो वो आपको ये ज़्यादा इससे मनी आपको जितना वो आपको देता है उससे ज़्यादा आपको वो देना होता है। लेकिन इन इस्लाम this riba includes all those loan transactions where debtor returns in excess or above the original loan, be it money, gold, silver, eatable or any other item or goods. Further, in the simplest way, anything in excess to original is considered riba in Islam. यानी दीन इस्लाम में हर एक उस चीज को रिबा कहा गया है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, जहां पर आपको जो दिया जाता है उससे ज्यादा देना पड़ेगा। फिर कितनी परसेंटेज हो, चाहे कम 1%, 2%, आधा परसेंट, 5%, 10%, जितना भी आप उससे लोगे वो ज्यादा, किसी भी जिन्स में, तो उसको रिबा कहा जाता है। चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो इटेबल हो, कुछ भी जो हो, उसमें जब आपको दिया जाता है और आपको वापस उससे ज्यादा देना पड़ता है, तो उसको रिबा माना जाता है। अब जो है ये इस रिबा को तो हम उर्दू में हम इसे सूद कहते हैं, तो इसकी बड़ी ममानियत है हमारे दीन इस्लाम में। बल्कि ये कहना भी ठीक है कि अगर हम ये कहेंगे कि इस वक्त की दुनिया जो है वो इस चीज के इर्द गिर्द घूमती है, और इसलिए वो मुसीबतों और तकलीफों का सामना करना पड़ता है इस तमाम दुनिया को, इस तमाम दुनिया के लोगों को। तो बहरहाल मेरा काम है, आई एम अ टीचर एंड माय जॉब इज टू शो यू व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। देन फाइनली इट इज अप टू यू। या आपके जहन पे डिपेंड करता है, ये आपका जो रब ने आपको भी जो सोचने और समझने की तौफीक अता फरमाई है, फाइनली फिर आपको ये देखना है कि क्या करें आप। तो एक इंसान के बस में सिर्फ ये चीज होती है कि वो हक बता दे, वो सही बता दे आपको। तो लेट अस सी नाउ व्हाट कुरान, व्हाट ऑलमाइटी अल्लाह सेज इन हिज sacred book regarding this
usury, or I can say this riba. So, let us now see. So, there's a verse in Quran. Almighty Allah says in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 130. Almighty Allah says, Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulur riba az'afam muza'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. O believers, do not devour usury multiplied many times over. Fear Allah subhanahu wa ta'ala so that you may prosper. رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، لا تقولوا الربا، آپ یہ سود ہے، سود نہ کھائے، جس کو آپ کیا کرتے ہیں، جو اس کو ملٹیپلائڈ بہت ٹائمز کیا جاتا ہے. یعنی یہاں پر اس کو سمجھنے کے لیے اضعافم مضاعفہ جو ہے، یعنی اگر آپ، کیونکہ سبھی ہم سبھی لوگ جانتے ہیں جو ہمارا یہاں پر اکنامیکل سسٹم ہے، جو یہاں کا بزنس سسٹم ہے، اس میں بینک جو ہے ایک اہم وہ ذریعہ ہے، بنایا گیا ہے یہاں پر. تو اس میں کیا کیا جاتا ہے، یعنی جتنے پیسے جو آپ کے پاس ہے، آپ کو اگر لون دیا جاتا ہے بینک سے یا کچھ پیسے آپ بینک سے لیتے ہو، تو اس میں کیا ہو جاتا ہے، جتنے پیسے آپ واپس دیتے ہو وہ کم ہو جاتے ہیں اس کو، اور پھر جو باقی وہاں پر پیسے آپ کو رہتے ہیں اس کا جو ہے آپ کو انٹرسٹ دینا پڑتا ہے. یا ہم اس طریقے سے پہلے کہیں گے، جو آپ کو پہلے اماؤنٹ دیا جاتا ہے تو پہلے یعنی اس وقت سارے اماؤنٹ کا آپ کو پہلے انٹرسٹ دینا ہوتا ہے. جتنا وہاں سے کم ہو جاتا ہے اتنا تو یہاں سے تو یہ کم کرتے ہیں، لیکن انٹرسٹ ہر ایک موڈ پر آپ کو دینا ہوتا ہے. تو رب اس سے وہ پروہبٹ کرتا ہے اس کو، یہ جو آپ کو یہ جو انٹرسٹ آپ کو ملتا ہے اس کے کھانے پہ رب العالمین بین لگاتا ہے، پروہبٹ کرتا ہے یہ چیز. اور ایک ورس ہم یہاں پر دیکھیں گے، رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 275. رب فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. Those who live on usury shall rise up before Allah subhanahu wa ta'ala like men whom shaitan has demented by his touch. For they say buying and selling is only a kind of usury, but Allah subhanahu wa ta'ala has made trade lawful and made usury unlawful. Therefore, he who desists because of the admonition that has come to him from his Lord may retain what he has received in the past, and it will be for Allah subhanahu wa ta'ala to judge him. Those who revert to it shall be the inmates of the fire. They shall abide therein forever. جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسا چیز ہے. حالانکہ رب العالمین نے تجارت کو حلال کہا ہے، تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے. اس لیے جو رب العالمین کی جو نصیحت ہے، اس نصیحت پر
ایک عمل پیرا ہونا چاہیے ایک انسان کو، اور جو عمل پیرا ہوگا اس کو کیا، وہ اسے آگے سود نہیں کھانا ہوگا، اور جو آج تک اگر کسی نے سود کھایا ہے تو وہ اس کو چھوڑنا ہوگا، رب العالمین پر رب کیا کرے گا اس کے لیے۔ لیکن اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ جو دوبارہ جاننے کے بعد دوبارہ چلے جائے گا، تو وہ لوگ جو ہوں گے وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو لوگ جاننے کے بعد دوبارہ چلے جائیں گے سود پہ، تو وہی تو ہوگے اولئک اصحاب النار، وہی تو جہنم کے جو ہے وہ رہنے والے لوگ ہوں گے۔ تو یعنی ان ورسز کو دیکھ کر یہ ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ سود کسی بھی حال میں حلال نہیں ہے، اور یہ بہت ہی بڑا جرم اور گناہ ہے۔ اور ایک ورس ہے ہمارے پاس، رب العالمین فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ میں ہی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ Believers have fear of Allah subhanahu wa ta'ala۔ اے مومن انسانوں، اے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، and give up what is still due to you from usury، اور جو بھی ابھی بھی اس سود کے بارے میں جو آپ کے پاس جو بھی کچھ ہے، چاہے آپ کے پاس سوچ ہے، چاہے آپ کے پاس اس کے بارے میں کچھ بھی جو ہے، آپ چھوڑ دیجئے اس کو۔ if you are true believers، اگر آپ سچے ایمان والے ہو تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس چیز کو چھوڑیں۔ بہت سارے اور بھی ورسز ہیں جن میں اس چیز کا ذکر ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ خود بھی انشاءاللہ تعالی جا کے قرآن کو دیکھیں، اور سود کے بارے میں جتنے سارے ورسز ہیں تو ان کو پڑھنے کے بعد آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جرم ہے یہ سود۔ اور ہمارے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی ہے، جن میں انہوں نے پوری طرح سے پروہیبٹ کیا ہے اس سود کے بارے میں۔ خطبۃ الوداع میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کو تو میں نے قیامت تک اب حرام کر دیا ہے، کسی بھی حال میں یہ جائز نہیں ہے۔ تو ربا ایک احادیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ربا is considered amongst 7 heinous sins، namely one is shirk, second is magic, suicide, consuming riba, and unlawfully taking orphans' money, fleeing from a battlefield, and seventh one is accusing chastity believing woman۔ یہ 7 ایسے بڑے گناہ جنہیں کہا جاتا ہے، اور اس میں ایک جو ہے یہ ربا جو ہے، یہ بھی ایک 7 heinous crimes میں ایک sins میں ایک sin ہے۔ اور ایک سینگ سے ہمارے پاس پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم cursed the receiver and the payer of riba، یعنی دینے والا بھی اور لینے والا بھی، and the one who records it and the 2 witnesses to the transaction, and said they are all alike، یعنی یہ سارے لینے والا بھی، دینے والا بھی، لکھنے والا بھی اور شاہد رہنے والا بھی، یہ سارے ایک جیسے ہیں سود کے معاملے میں۔ اور ایک ہمارے پاس احادیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نے فرمائی ہے، the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم declared consumption of riba worse than adultery۔ بدکاری سے بھی بدتر ہے یہ، worse than to a man committing adultery with his own mother۔ سبحان اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ تو کتنا احتیاط کرنا ہوگا ایک انسان کو اس ربا سے، یعنی یہ سود جو ہے، سود کھانا جو ہے، اس کا جو یہ برابر کیا گیا ہے کہ جیسے ایک انسان بدکاری کرے اپنی ماں کے ساتھ۔ رب العالمین سے پناہ مانگنا چاہیے اس سے کہ رب العالمین ہمیں بچائے، اور حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اس ناسور سے، اس خطرناک چیز سے ہم بچے رہیں۔ تو دین اسلام جو ہے، ان قرآنک ورسز جو 2-3 ورسز میں نے آپ کے سامنے جو میں نے کوٹ کیے،
اور حدیث بھی 2-3 میں نے کوٹ کیا آپ کے سامنے، ان کو سامنے رکھ کر جو ہے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا ہے اس میں پروہیبیشن، کہ کتنا ہمیں دور رہنا چاہیے اس سود سے۔ تو اسلام جو ہے ہمارا اسلام، اگر ہم اب کنکلوڈ کریں گے اس چیز کو، جو سارے جو ورسز ہم نے ابھی جو ورسز میں نے آپ کے سامنے رکھی، جن ورسز کا ہم نے مطالعہ کیا، ان ورسز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو سامنے رکھ کر we can conclude, we can say that Islam considers riba as tool of oppression and a means to unjustly take others' money by exploiting their needs and straitened circumstances. Hence, it forbids riba-based system altogether and it promotes charity as an alternative. اسلام ہر حال میں سود کو حرام قرار دیتا ہے، پروہیبٹ کرتا ہے اس کو، کوئی بھی کنڈیشن کسی بھی طریقے سے آپ اگر ایکسپلائٹ جو ہو جاتی ہے، ایکسپلائٹیشن جو ہو جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں، کسی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے تو لون کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو لیکن یہ ایکچولی جب اسلامک سسٹم نہیں ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ورنہ ان اسلامک سسٹم میں ہمیں اس کے آلٹرنیٹو میں جو چیریٹی ہے، جو صدقات خیرات ہمارے پاس ہوتا ہے، جو زکوٰۃ ہوتا ہے ہمارے پاس، ہم اس زکوٰۃ صدقات خیرات سے ہم اس چیز کے پرابلمز جو ہوں گے ہمارے سوسائٹی میں، ان پرابلمز کو دور کر سکتے ہیں۔ تو اسلام ایک فل فلیجڈ سسٹم ہے، اس میں پھر یہ سودی کاروبار کا سسٹم جو ہے یہ ختم ہو سکتا ہے دنیا میں، کہ اگر دنیا کی باغ دوڑ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے اور دنیا کی باغ دوڑ ایک ایسے سسٹم، ایک ایسے جو ڈیوائن سسٹم ہے دیٹ از نن ادر دین اسلام، اس میں آ جائے تو ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے اولین کوشش ایک انسان کی ہونی چاہیے کہ ایک مذہبی ماحول پیدا ہو جائے، ایک مذہبی گھر پہلے بن جائے، پہلے ایک مذہبی فرد بن جائے دین اسلام کو لے کر، اور پھر اس کے بعد ایک فیملی، ایک گھر اگر مذہبی بن جاتا ہے تو اس کے بعد ایک محلہ بن سکتا ہے، تو اس کے بعد سارا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سارے سوسائٹی اور ہمارے سارا جو ہے ملک ایک اسلامی ممالک بن سکتا ہے۔ تو تبھی جا کے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہے کہ اگر ہم سود کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ پر ہم جو کانسیپٹ آف چیریٹی، جو صدقات خیرات اسلام میں ہے، اس کو امپلیمنٹ کریں۔ تو اسلام جو ہے اٹ آلسو کنسیڈرز ربا ایز اے میڈیم فار ہولڈنگ منی بائی elite and powerful, and it warns against those who accumulate wealth through this unjust way. Islam, on one hand, distributes wealth by implementation of charity, zakat, and laws of inheritance, and on other hand, rigorously encourages spending of money to help the needy. تو اسلام جو ہے، اسلام دیتا ہے آلٹرنیٹو اس سسٹم کا، کہ جو صدقات خیرات ہے اس کو اگر امپلیمنٹ کیا جائے اور اس کو وہ نیڈی پیپل میں اس کو ہمیں کیا کہتے ہیں ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ غریبوں کا خون چوس کر ان کو اس بینکنگ سسٹم، اس سود والے سسٹم میں لا کر ان سے ان کا خون چوس لیا جاتا ہے، اور ان کی اس مجبوری کا فائدہ اٹھا کر جو ہے جو elite لوگ ہوتے ہیں، جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں، وہ ان غریبوں کو اب ایک بڑے سسٹمیٹک ویز میں چوستے ہیں اور ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے یہ جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں، جو یعنی جو اپنے آپ میں طاقت رکھتے ہیں، اور وہ کیسے کن حربوں سے ایک مسلمان، ایک غریب، ایک عام انسان کو لوٹ لیتے ہیں۔ تو رب کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔